गुलज़ार उर्दू 11वीं जमात के लिए उर्दू निसाब लाज़मी 2019 के मुताबिक आज़माइशी अशात सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड। आज के सबक का उन्वान है बाबा नूर, जो कि एक अफसाना है। लिखने वाले हैं अहमद नदीम कासमी। असल नाम अहमद शाह। पैदाइश 20 नवंबर 1916 अंगा पंजाब। वफ़ात 10 जुलाई 2006 लाहौर। तसानीफ चौपाल, बगूले, बरगे हिना, आबले, सैलाब, तुलू व गुरूब, नीला पत्थर। हासिलात ताल्लुम। ये सबक पढ़कर तलबा नंबर 1 बात दरमियान से सुनकर सियाक़ो सबाक समझें और मौजू समझा सकें। नंबर 2 किसी नसर पारे को सुनकर इसमें पोशीदा मौजूद महासिन बयान कर सकें। नंबर 3 रोज़मर्रा ज़िंदगी में उर्दू ज़बान को इजहार और इबलाग के लिए इस्तेमाल कर सकें। अफसाना शुरू करती हूँ। कहाँ चले बाबा नूर? एक बच्चे ने पूछा। बस भाई यहीं ज़रा डाकखाने तक। बाबा नूर बड़ी जिम्मेदाराना संजीदगी से जवाब देकर आगे निकल गया और सब बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। सिर्फ मौलवी कुदरतुल्लाह चुपचाप खड़ा बाबा नूर को देखता रहा। फिर वो बोला, हंसो नहीं बच्चों, ऐसी बातों पर हंसा नहीं करते। अल्लाह ताला की ज़ात बेपरवाह है। बच्चे खामोश हो गए और जब मौलवी कुदरतुल्लाह चला गया तो एक बार फिर सब खिलखिलाकर हंस पड़े। बाबा नूर ने मस्जिद के मेहराब के पास रुककर जूता उतारा, नंगे पांव आगे बढ़कर मेहराब पर दोनों हाथ रखे, उसे होठों से चूमा, फिर उसे बारी बारी दोनों आंखों से लगाया। उल्टे कदमों वापस होकर जूते पहने और जाने लगा। बच्चे यूं इधर उधर की गलियों में खिसकने लगे जैसे एक दूसरे से शर्मा रहे हों। बाबा नूर का सारा लिबास धुले हुए सफ़ेद खद्दर का था। सर पर खद्दर की टोपी जो सर के बालों की सफ़ेदी से गर्दन तक चढ़ी हुई मालूम होती थी। उसकी सफ़ेद दाढ़ी के बाल ताज़ा ताज़ा कंघी की वजह से खास तरतीब से सीने पर फैले हुए थे। गोरे रंग में जर्दी नुमाया थी। छोटी छोटी आंखों की पुतलियां इतनी सियाह थीं कि बिल्कुल मसनूई मालूम होती। लिबास, बालों और जिल्द की इतनी बहुत सी सफ़ेदी में ये दो काले भंवरा नुक्ते बहुत अजनबी से लगते। लेकिन यही अजनबियत बाबा नूर के चेहरे पर बचपने की सी कैफियत तारी रखती थी। इसके कंधे पर सफ़ेद खद्दर का एक रुमाल था जो लोगों के हुजूम से लेकर मस्जिद की मेहराब तक 3-4 बार कंधा बदल चुका था। कारखाने चले डाकखाने चले बाबा नूर? दुकान के दरवाजे पर खड़े एक नौजवान ने पूछा। हाँ बेटा, जीते रहो, बाबा नूर ने जवाब दिया। करीब ही एक बच्चा खड़ा था, तड़ाक से ताली बजाकर चिल्लाया, आहा, बाबा नूर डाकखाने चला, भाग जा यहाँ से। नौजवान ने बच्चे को घुरका और बाबा नूर जो कुछ दूर गया था पलट कर बोला, डांट क्यों रहे हो बच्चे को? ठीक ही तो कहता है, डाकखाने ही तो जा रहा हूँ। दूर दूर से दौड़ दौड़ कर आते हुए बच्चे बेख्तियार हंसने लगे और बाबा नूर के पीछे एक जुलूस मुरतब होने लगा। मगर आसपास से नौजवान लपक कर आए और बच्चों को गलियों में बिखेर दिया। बाबा नूर अब गांव से निकलकर खेतों में पहुंच गया था। पगडंडी मींड मींड जाती हुई अचानक हरे भरे खेतों में उतरती तो बाबा नूर की रफ्तार में बहुत कमी आ जाती। वो गंदुम के नाजुक पौधों से पाँव, हाथ और चोले का दामन बचाता हुआ चलता। अगर किसी मुसाफिर की बेएहतियाती से कोई पौधा पगडंडी के आर पार कटा हुआ मिलता तो बाबा नूर उसे उठाकर दूसरे पौधों के सीने से लिपटा देता और जिस जगह से पौधे ने जख्म खाया था उसे कुछ यूं छूता जैसे जख्म सहला रहा हो। फिर वो खेत की मेंढ पर पहुंचकर तेज तेज चलने लगता। 4 किसान पगडंडी पर बैठे हुक्के के कश लगा रहे थे। एक लड़की गंदुम के पौधों के दरमियान से कुछ इस सफाई से दराती से घास काटती फिर रही थी कि मजाल है जो किसी पौधे पर खराश आ जाए। बाबा नूर
ذرا سا رک کر لڑکی کو دیکھنے لگا۔ وہ گھاس کی دستی کاٹ کے ہاتھ پیچھے لے جاتی، گھاس پیٹھ پر لٹکی گٹھری میں ڈالتی، پھر دراتی چلانے لگتی۔ بھائی کمال ہے، بابا نور نے دور ہی سے کسانوں کو مخاطب کیا۔ یہ لڑکی تو بالکل مداری ہے، اتنی لمبی دراتی چلا رہی ہے، چپے چپے پر گندم کا پودا اگ رہا ہے، لیکن دراتی گھاس کاٹ لیتی ہے اور گندم کو چھوتی تک نہیں۔ یہ کس کی بیٹی ہے؟ کس کی بیٹی ہے بٹیا؟ بابا نے لڑکی سے پوچھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ایک کسان کی آواز آئی، میری ہے بابا۔ تیری ہے؟ بابا نور کسانوں کی طرف جانے لگا۔ بڑی سیانی ہے، بڑی اچھی کسان ہے، خدا حیات لمبی کرے۔ آج کہاں چلے بابا؟ لڑکی کے باپ نے پوچھا۔ ڈاکا نے دوسرے نے پوچھا۔ ہاں بابا۔ ہاں، بابا نور ان کے پاس ذرا سا رک کر بولا۔ میں نے کہا پوچھ آؤں، شاید کوئی چٹھی بٹھی آئی ہو۔ چاروں کسان خاموش ہو گئے۔ انہوں نے ایک طرف ہٹ کر پگڈنڈی چھوڑ دی اور بابا نور آگے بڑھ گیا۔ ابھی وہ کھیت کے پرلے سرے پر پہنچا ہی تھا کہ لڑکی کی آواز آئی، لسی پیو گے بابا نور؟ بابا نور نے مڑ کر دیکھا اور گاؤں سے نکلنے کے بعد پہلی بار مسکرایا۔ پی لوں گا بٹیا۔ پھر ذرا رک کر بولا، پر دیکھ ذرا جلدی سے لا دے، ڈاک کا منشی ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتا ہے، چلا نہ جائے۔ لڑکی نے گھاس کی گٹھری کندھے سے اتار وہیں کھیت میں رکھی۔ پھر وہ دوڑ کر مین پر اگی ایک بیری کے پاس آئی، تنے کی اوٹ میں پڑے برتن کو خوب چھلکایا، ایلومینیم کا کٹورا بھرا اور لپک کر بابا نور کے پاس جا پہنچی۔ بابا نے ایک ہی سانس میں سارا کٹورا پی کر رومال سے ہونٹ صاف کیے، بولا، نصیبہ اس لسی کی طرح صاف ستھرا ہو بٹیا، اور آگے بڑھ گیا۔ مدرسے کے برآمدے میں ڈاک کا منشی بہت سے لوگوں کے درمیان بیٹھا روزانہ کے فارم پور کر رہا تھا۔ وہ دیہاتیوں کو معلومات سے بھی مستفید کرتا رہتا۔ میرا سالہ وہاں کراچی میں چپراسی کا کام کرتا تھا۔ جب وہ مرا تو مجھے فاتحہ پڑھنے کراچی جانا پڑا۔ بات یہ ہے دوستوں کہ ایک بار کراچی ضرور دیکھ لو، چاہے وہاں گدھا گاڑی میں جتنا پڑے۔ اتنی موٹر کاریں ہیں کہ ہمارے گاؤں میں تو اتنی چڑیا بھی نہیں ہوگی۔ ایک سیٹھ کہہ رہا تھا، بس ایک اور بڑی لام لگ جائے تو کراچی ولایت بن جائے۔ کہتے ہیں کتنی بار لام لگنے لگی پر لگتے لگتے رہ گئی، کوئی نہ کوئی بیچ میں ٹانگ اڑا دیتا ہے۔ کہتے ہیں لام میں لوگ مریں گے۔ کوئی پوچھے لام نہ لگی تو جب بھی تو لوگ مریں گے، لام میں گولے سے مریں گے، ویسے بھوک سے مر جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہی تو ہے، ایک دیہاتی بولا۔ پر منشی جی پہلے یہ بتاؤ کہ لفافہ کنی کا کب کرو گے؟ منشی نے اسے کچھ سمجھانے کے لیے سامنے دیکھا تو اس کی نظر ایک نقطے پر جیسے جم کر رہ گئی۔ اس کا رنگ فق ہو گیا اور وہ بجھی ہوئی آواز میں بولا، بابا نور آ رہا ہے۔ سب لوگوں نے پلٹ کر دیکھا اور پھر سب کے چہرے کملا گئے۔ بچے مدرسے کے دروازوں اور کھڑکیوں میں جمع ہو کر بابا نور کی سرگوشیاں کرنے لگے۔ منشی نے انہیں ڈانٹ کر اپنی اپنی جگہ پر بٹھا دیا۔ سفید براق نور سیدھا مدرسے کے برآمدے کی طرف آ رہا تھا اور لوگ جیسے سہمے جا رہے تھے۔ برآمدے میں پہنچ کر اس نے کہا، ڈاک آ گئی منشی جی؟ آ گئی بابا، منشی نے جواب دیا۔ میرے بیٹے کی چٹھی تو نہیں آئی؟ بابا نے پوچھا۔ نہیں بابا، منشی بولا۔ بابا نور چپ چاپ واپس چلا گیا۔ دور تک پگڈنڈی پر ایک سفید دھبا رینگتا ہوا نظر آتا رہا اور لوگ دم باخود بیٹھے اسے دیکھتے رہے۔ پھر منشی بولا، 10 سال سے بابا نور اسی طرح آ رہا ہے، یہی سوال پوچھتا اور یہی جواب لے کر چلا جاتا ہے۔ بیچارے کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ سرکار کی وہ چٹھی بھی تو میں نے ہی اسے پڑھ کر سنائی تھی۔ اس میں خبر تھی کہ بابا کا بیٹا برما میں بم کے گولے کا شکار ہو چکا۔ جب سے وہ پاگل سا ہو گیا ہے، مگر خدا کی قسم ہے دوستوں، اگر آج کے بعد وہ پھر میرے پاس یہی پوچھنے آیا تو مجھے بھی پاگل کر جائے گا۔ ماخوذ از بازار حیات۔ مشق۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ الف، بابا نور ڈاکخانے کے چکر کیوں لگاتا تھا؟ ب، بابا نور نے کھیت میں کام کرتی لڑکی کی کیوں تعریف کی؟ ج،
بابا نور کا افسانے میں بیان کردہ حلیہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ دال، کس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ بابا نور کے کردار میں معصومیت، دردمندی اور خیرخواہی کے عناصر موجود تھے؟ ہے، اس افسانے کا انجام ہماری فکر اور احساس پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے؟ دال، کن باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک دیہاتی ماحول کا افسانہ ہے؟ سوال نمبر 2، درج ذیل اقتباسات کی تشریح بحوالے سیاق و سباق کیجیے۔ الف، پھر وہ بولا، ہنسو نہیں بچوں، ایسی باتوں پر ہنسا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی ذات بے پرواہ ہے۔ ب، بابا نور جو کچھ دور گیا تھا پلٹ کر بولا، ڈانٹ کیوں رہے ہو بچوں کو، ٹھیک ہی تو کہتا ہے، ڈاک خانے ہی تو جا رہا ہوں۔ جیم، اس کا رنگ فق ہو گیا اور وہ بجھی ہوئی آواز میں بولا، بابا نور آ رہا ہے۔ سوال نمبر 3، اس افسانے کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 4، اس افسانے کے مرکزی خیال پر روشنی ڈالیے۔ سوال نمبر 5، بابا نور جیسے کسی حقیقی کردار کے بارے میں چند واقعات پر مشتمل مختصر کہانی لکھیے۔ سوال نمبر 6، درج ذیل واحد الفاظ کی جمع لکھیے۔ کیفیت، مسجد، کمال، مدرسہ، قدم۔ سوال نمبر 7، ذیل کے الفاظ و تراکیب اور محاورے جملوں میں استعمال کیجیے۔ اجنبیت، رنگ فق ہونا، پگڈنڈی، نصیبہ، دامن بچانا، مستفید کرنا، زخم سہلانا، سرگوشیاں، دم بخود، ہوا کے گھوڑے پر سوار ہونا۔ سوال نمبر 8، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ نمبر 1، بابا نور 10 سال سے جاتا تھا۔ الف، اسٹیشن، ب، ڈاک خانے، جیم، اسکول، دال، بازار۔ نمبر 2، سفید کھدر کا رومال تھا بابا نور کے۔ الف، سر پر، ب، گھر پر، جیم، کندھے پر، دال، ناک پر۔ نمبر 3، لڑکی گندم کے کھیت میں کاٹ رہی تھی۔ الف، سبزی، ب، چارہ، جیم، لکڑیاں، دال، گھاس۔ نمبر 4، لڑکی نے بابا نور کے لیے کٹورا بھرا۔ الف، لسی کا، ب، پانی کا، جیم، شربت کا، دال، دودھ کا۔ نمبر 5، بابا نور احمد ندیم قاسمی کا تحریر کردہ ہے۔ الف، ناول، ب، ناولٹ، جیم، افسانہ، دال، رپورتاس۔ رپورتاس کے ہجے ہیں رے، پے، واو، اس کے بعد رے، تے، الف، تا اور ژ 3 نقطوں والا۔ سرگرمیاں، طلبہ کمرہ جماعت میں باری باری بتائیں گے کہ انہیں اس افسانے سے کس نئے جذبے یا احساس سے آشنا کیا۔ طلبہ کمرہ جماعت میں باری باری بتائیں گے کہ انہیں اس افسانے نے کس نئے جذبے یا احساس سے آشنا کیا۔ نمبر 2، کلمہ طلبہ کمرہ جماعت میں روزمرہ زندگی سے متعلق کسی موضوع پر 4 سے 5 منٹ کی گفتگو میں حصہ لیں گے۔ برائے اساتذہ، اس افسانے کا کوئی منتخب حصہ طلبہ سے پڑھوائیے اور انہیں قرأت متن کے اصول بتائیے۔ طلبہ کو بتائیے کہ تمام نثری اصناف ادب میں مختصر افسانے کا امتیاز کیا ہے۔ طلبہ کو کہانی سنانے کے دلچسپ مشغلے کی اہمیت اور افادیت سے آگاہ کیجیے۔ طلبہ کو بتائیے کہ افسانہ شعور کی ترقی اور ہماری فکری اور اخلاقی تربیت میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے۔ فرہنگ، بجھی ہوئی آواز، ہلکی دھیمی آواز۔ بھنورا، سیاہ رنگ کا ایک بڑا کیڑا۔ پگڈنڈی، جنگلوں یا کھیتوں وغیرہ میں تنگ کچا راستہ۔ جتنا، بیل گاڑی یا گدھا گاڑی میں لگنا۔ چٹھی، خط۔ دستی، ہلکی پھلکی شے جو آسانی سے ہاتھ میں لی جا سکے۔ دم بخود، چپ، خاموش۔ رنگ فق ہو گیا، پریشانی سے چہرے کی رنگت پھیکی پڑ گئی۔ کملانا، مرجھانا،
رونق نہ رہنا، سوکھنا، غمگین ہونا۔ گھرکا، جھڑکا، ڈانٹا۔ محراب، کمان کی شکل کا خانہ یا طاقچہ۔ مداری، بازیگر، تماشا دکھانے والا۔ مستفید کرنا، فائدہ پہنچانا۔ مینڈ، کھیت کی منڈیر یا کنارہ۔ نصیبہ، نصیب، قسمت، تقدیر۔ ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے تاکہ اسی طرح کی مفید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔